नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम पारा नंबर 2 की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मकसद अल्लाह के पैगाम को फैलाना है। अल्लाह ताला की रस्सी कुरान मजीद को हर हाथ में थमाना है, जिसका एक सिरा बंदे के हाथ में है, दूसरा हमारे रब के हाथ में है। और मैं उम्मीद रखती हूँ मेरी तमाम बहनें बेटियाँ इस रस्सी को मजबूती से थाम कर दूसरों को थमाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आप एक आयत सीख कर भी दूसरों को सिखाएं तो इससे आपका इल्म मज़ीद बढ़ेगा और ये इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगा। जो ज़िंदगी हमें अता की गई है बहुत मुख्तसर है। आएँ हम सब मिलकर इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जब इस दुनिया से चले जाएं और अगली ज़िंदगी के इंतज़ार में कब्र में रख दिए जाएं तो भी हमारा नामा अमाल बंद ना हो। हम किसी को एक आयत भी सिखा देंगे तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया का सबसे कीमती इल्म कुरान मजीद है। इस इल्म को सीखने और सिखाने वालों के बारे में तारीख़ के सबसे अजीम इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सही बुखारी हवाला नंबर 5027 है। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद को खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। जब तक सांस है तब तक मौका है। हम चंद मिनट रोज़ाना निकाल कर बेहतरीन बन सकते हैं। कितना बड़ा मौका है। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन बनने और दूसरों को बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 142 के तर्जुमा से। अनकरीब कहेंगे लोगों में से अहमक और बेवकूफ़ लोग, किस चीज़ ने फेर दिया इन्हें इस किबले से जिस पर ये थे। कह दीजिए अल्लाह ही के हैं मशरिक़ और मगरिब, और वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ इसकी तफसीर देखेंगे। अल्लाह ताला ने अपने अज़ली इल्म से ये ख़बर दी है कि जल्द ही लोगों में ये बेवकूफ़ लोग जो हैं ये तहवील किबला पर एतराज़ उठाएंगे, और ये वो लोग हैं जो अपने नफ्स के मसाले को नहीं पहचानते। अल्लाह ताला ने ये ख़बर इसलिए दी ताकि मोमिन क़ब्ल अज़ वक्त एतराज़ात का जवाब देने के लिए तैयार हों और ऐन वक़्त पर परेशान ना हों। अल्लाह ताला ने अरब के मुशरिकों, उलमाए यहूद और मुनाफ़िकों को सुफ़हा कहा है, यानी बेवकूफ़। मक्का मुकरमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपको बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया, जिस पर आप तकरीबन 17 महीने अमल फरमाते रहे। इसके बाद दोबारा बैतुल्लाह शरीफ को किबला करार दे दिया गया। तब्दीली का ये हुक्म आगे आयत नंबर 144 में हम देखेंगे, और ये आयत पेशिन गोई कर रही है कि यहूदी और ईसाई इस तब्दीली पर बड़े बड़े एतराज़ात उठाएंगे। हालांकि दर हकीकत अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले हर शख्स के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं कि किबले की कोई ख़ास सिमत मुकर्रर की जाए, और ऐसा नहीं कि कोई ख़ास सिमत होगी तो वहाँ अल्लाह ताला किबले की सिमत में तशरीफ़ फरमा है। वो तो हर सिमत हर जगह मौजूद है, मशरिक़ हो या मगरिब, शुमाल हो या जुनूब, ये सारी जहतें उसी की बनाई हुई हैं। अलबत्ता चूँकि मसलहत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करते वक़्त तमाम मोमिनों के लिए कोई एक सिमत मुकर्रर कर दी जाए, इसलिए ये सिमत अल्लाह ताला ही अपनी हिकमत के तहत मुकर्रर फरमाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिमत बज़ाते खुद मुक़द्दस है। जो कुछ तक़द्दुस किसी किबले या इसकी सिमत में आता है वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आता है। चुनाचे वो अपनी हिकमत के मुताबिक जब चाहे जिस सिमत को चाहे किबला करार दे सकता है, और एक मोमिन का सीधा रास्ता ये है कि वो इस हकीकत को समझकर अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे। यहूद के एतराज़ात महज हसद और जुल्म की वजह से थे। इनको इस बात पर हसद था कि मुसलमानों की इस किबले की तरफ रहनुमाई की गई और वो महरूम रहे।
مسند احمد حوالہ نمبر 135/6 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز سے اس قدر حسد نہیں جس قدر جمعہ کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بھی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ محروم رہے۔ نیز ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے اس سے ہر وقت ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ بندہ جب ہدایت کے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے ترجمہ سے۔ اور اے مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور انہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ تمہیں بہترین امت بنا دے اور تم قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہ بن جاؤ، کیونکہ دیگر تمام امتیں تمہاری فضیلت کا اعتراف کرتی ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری سمتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہمیں یہ بات بتائی تھی، اور ہمیں ان کی بات اپنے ذاتی مشاہدے یا آنکھوں دیکھی چیز سے زیادہ ہمارے لیے پراعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ نیز بعض مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ مطلب یہ کہ پہلے کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا،
اس کا مقصد امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کی بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ صدیوں سے ان کے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکایک بدل دینا بہت مشکل تھا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، تو ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے اور اس کے تابع فرمان تھے اور آج بھی اسی کے حکم پر عمل پیرا ہیں۔ آیت کا یہ حصہ صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کا بھی جواب تھا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ مسلمان جو اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع ہو جائیں۔ آیت نے جواب دے دیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اپنی ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ آیت کے اس حصہ میں الٹے پاؤں پھر جانا سے مراد جاہلیت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اب آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان پر اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر کی طرف رخ پھیر دیا۔ آیت کے اس حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنا رخ شمال سے جنوب کی جانب پھیر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان لیا اور شکر ادا کیا، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 4486 ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد یعنی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے بعد لوگوں نے کہا، جو لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہم کیا کہیں کہ ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو چکے، اس طرح وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ اس نے ایمان والوں کو ایمان عطا کر کے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 5999 ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگایا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔
ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ شک ہمارا رب رؤوف الرحیم ہے۔ اور اس آزمائش کا مقصد تھا ان لوگوں کو علیحدہ کر دینا جو کہ ایمان کو زبانی اقرار کا معاملہ سمجھتے تھے اور صرف زبانی کلامی دعوے کرتے تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ اس آزمائش سے ان لوگوں کی پہچان ہو گئی اور وہ لوگ الگ ہو گئے ان لوگوں سے جو کہ دل سے اپنے رب کے تمام احکامات کو بجا لاتے تھے۔